बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप पे हेड के साथ डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों आज बात करेंगे जरियान मनी, एहतलाम या सैलानी मनी भी कहते हैं, स्पर्मेटोरिया भी हम इसे कहते हैं। जरियान और एहतलाम क्या चीज़ होती है, आज इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा आपको। उसके असबाब और अलामात क्या हैं और उसके इलाज क्या है, ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में शामिल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली मालूमात से भरपूर वीडियो आप तक मुकम्मल पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुँचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जरियान मनी क्या है और एहतलाम क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं कि जरियान या एहतलाम जब कभी बग़ैर हम बिस्तरी के, बग़ैर ख़याल के, बिला इरादा जिसे हम कहते हैं, मनी का इखराज हो जाए तो उसको एहतलाम भी कहते हैं या जरियान मनी भी कहते हैं। ये मर्ज़ आम तौर पर नौजवानों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नौजवान हमारे इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, लेकिन इस मर्ज़ का इलाज भी बहुत कामयाबी के साथ है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसमें शर्म और कबाहत की कोई ऐसी बात नहीं होती। आप अपने मर्ज़ का इजहार करेंगे, फिर डॉक्टर की दी हुई हिदायत के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो डेफिनेट आपको बहुत ज़्यादा इस पर कामयाबी भी हो सकती है और आपको इलाज में क्योर भी आप हो सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जरियान मनी अमूमन किस तरह से होती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। ये अमूमन रात में ज़्यादातर होती है, कुछ मरीज़ों में दिन के औकात में भी हो सकती है। ये अज़ाए तनासुल जो होता है उसकी ख़ारिश के सबब भी हो सकती है। कब्ज़ और ख़राश मक़द के सबब भी इसके असरात होते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो यूरिन जब पास करते हैं, यूरिन पास करने के बाद उनको मनी के कतरे आते हैं, मनी का इखराज होता है, ये भी जरियान मनी ही कहते हैं इसको। अच्छा, कुछ इसकी सिम्टम्स इस तरह से होती हैं कि जो हमारे नौजवान होते हैं वो जलक में या मुश्तजनी आम तौर पर नौजवान जो होते हैं इसमें, या वो नौजवान जो अयाश परस्त ज़्यादा होते हैं, कसरत जिमा ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जरियान मनी या एहतलाम की ये शिकायत बाद में हो सकती हैं। अच्छा, इब्तदा में मरीज़ को सुस्ती भी होती है, कहली भी होती है, अज़ा शिकनी भी होती है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि पट्ठों का खिंचाव भी होता है, जिसमें सुस्ती के साथ साथ पूरा जिस्म भी दर्द करता है। पेशाब की जलन भी होती है, पेशाब जलन के साथ आता है और बाकसरत आता है। कमर दर्द रहता है, दिमाग और पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, जनरल वीकनेस होती है, इरिटेशन ज़्यादा होती है जिसे हम चिड़चिड़ापन कहते हैं, वर्टिगो हो गया, सर चकराना जिसे कहते हैं, हेडेक भी होता है और ख़ास तौर पर सुबह उठते वक्त हेडेक ज़्यादा होता है। जब रात को इखराज हो गया तो उसके सुबह उठते ही इखराज के बाद सुबह सर दर्द होता है। काम में मन नहीं लगता, बहुत सुस्त कैफियत होती है, तबीयत में बड़ी बेमज़गी सी होती है। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी पीठ पर, पुश्त पर चिमटियाँ सी रेंग रही हों। ख़यालात जो होते हैं वो मुंतशिर होते हैं, अजीब अजीब किस्म से के ख़यालात आते हैं, नींद सही तरीके से नहीं आती, इरिटेशन ज़्यादा होती है और मेंटल वीकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। मरीज़ जो होता है वो कुंद ज़हन होता है, सुस्त तबीयत का बन जाता है, भूख उसकी ख़त्म हो जाती है।
کھانا ہضم نہیں ہوتا، مطلب اس کی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو ہاضمہ کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ قبض جو ہوتی ہے وہ مسلسل رہتی ہے۔ اچھا، شہوت جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کرونک ہو جاتا ہے پیشنٹ، اس کا علاج کے طرف نہیں جاتا، اگر یہ چیزیں اس میں مستقل آ رہی ہوں تو اس کی شہوت بھی زائل ہو جاتی ہے، لذت جماع بھی ختم ہوتی ہے، صورت انزال بھی ہوتا ہے، ساتھ میں اس کی شکایت بھی رہتی ہے۔ اچھا، اگر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہم صرف محض خیال آنے سے، کپڑے کے ٹچ ہونے سے، شلوار کے ٹچ ہونے سے بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اخراج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر دخول کرتے ہیں، ہم بستر کر رہتے ہیں یا انٹرکورس کر رہے ہیں تو وہاں پر بالکل دخول ہوتے ہی ان کا اخراج ہو جاتا ہے، ٹائمنگ نہیں رہتی ان کی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں جریان منی اس کو کہتے ہیں، ہم احتلام بھی کہتے ہیں ہم اس کو، یہ سب تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ اس سے تھوڑی آگے کی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ تھوڑا سا کرونک ہو جاتا ہے، جب اس میں زیادہ نوعیت پہنچ جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی اس کو رگڑ لگ جائے، حرکت آ جائے، خیال آ جائے، یا کسی گرل فرینڈ کا، کسی محبوبہ کا، یا کوئی چیز ایسی دیکھنے سے بھی، محض خیال سے بھی اس کا انزال ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم احتلام یا جریان منی اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہوگا اس کی سائنز کیا ہوں گے؟ سائنز میں وہ زیادہ تر پریشان ہوگا، تنہائی پسند زیادہ ہوگا، بے رونقی ہوگی اس پر، سوسائڈ کا اس کا رجحان جو ہے وہ زیادہ چلا جائے گا، کیونکہ اس میں جو زندگی کی جو مزہ ہے وہ اس کے اندر سے آہستہ آہستہ، یہ کرونک پیشنٹ میں آپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں کرونک چلی جائیں تو پھر وہ خودکشی کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی اپنی بد عادات کو ترک نہ کرے، ان چیزوں کو اگر ترک نہیں کرتا، علاج نہیں کراتا، تو اس کمزوری کے سبب اس کو جو کمزوری ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ اس قسم کی بھی کرونک صورت میں یہ اتنی سیور بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس کا علاج صحیح ٹائم سے کر لیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایک کنوارا ہو اور اس کا نوجوان بھی ہو، اس کو ایک مہینے میں ایک بار دو بار اگر ہو جائے تو اتنی گڑبڑ والی بات یا خطرے والی بات نہیں ہے، جبکہ جب اس کی اگلی سٹیجیں ہوتی ہیں، جب یہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، مرض بڑھتا جاتا ہے، جب کرونک سٹیج میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں، ایک رات میں دو بار ہو جانا، مسلسل مہینے میں 5 بار 6 بار مسلسل ہو جانا، یہ احتلام کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے مسلسل ویکنس ہوتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ منی جو ہوتی ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے۔ منی کے پتلے ہونے سے جو جراثیم ہوتے ہیں ہمارے، جسے ہم سپرمز کہتے ہیں، ان کا کاؤنٹ جو ہوتا ہے، سپرمیٹوریا، ہم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ سپرمیٹوریا ہو جاتا ہے، کہ اس میں سپرم کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو پیشنٹ ہوگا، وہ جب شادی اگر اس کی ہوگی، شادی پر اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سپرمیٹوریا جو ہے وہ کم ہے، تو اسی لیے اس کو اس طرح سے اگنور کرنا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی بیسک ریزنز میں یہ بھی ہے کہ گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، ہوٹلنگ زیادہ کرنا، گوشت اور پلاؤ جو ہے یا چائے کا استعمال جو ہے، تیز مٹھائیاں جس طرح سے ہو گئے، شوگر والی چیزیں جو ہو گئیں، شراب نوشی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا جس طرح سے گلیمر سٹوریز ہو گئیں، آج کل جس طرح سے نیٹ کی دنیا ہے، ہمارے بچے جو ہیں زیادہ تر وہ اس چیز کو فوکس ہوتا ہے ان کا ایسی فلموں پر یا اس طرح سے ایسی سٹوریز پر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کا باعث بنتی ہیں۔ رات کو بدخوابی، مطلب دن کو کوئی آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، اس کا خیال یا تخیل آپ کو رات میں اس چیز پر بھی آپ کو احتلام جریان ہو سکتا ہے۔
یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بیسک ریزنز ہیں۔ تو میں تمام اپنے دوستوں کو کوشش کروں گا کہ ایڈوائز بھی کروں گا، اور اپنے ان اساتذہ کرام کو، اپنے ان کے والدین کو، کہ اپنے بچوں کو یا دوست اپنے اسٹوڈنٹس کو کوشش کریں کہ ان کو اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ ایسی چیزیں کرنے سے، اس طرح کی لائف سٹائل سے یا اس طرح کرنے سے ان کی جو اپنی زندگی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ ان کو اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو ٹھیک رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو ایوائڈ کریں گے ان چیزوں سے، تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی اور آپ جریان اور احتلام کا شکار نہیں ہوں گے، اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی پرمسرت ہوگی۔ تو جی دوستو، یہ میں نے آپ کو اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ تو تھے سائن اور سمٹمز جو اس کے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے اس کا علاج بھی جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے اس میں اگر آپ کے پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ منشیات بھی استعمال کرتا ہے، شراب بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو قبض ہے، پخانہ کی حاجت بھی بار بار ہو رہی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ بھی میں کثرت جماع میں اس کی کیفیت آ رہی ہے، اور صبح اٹھتے سر درد ہوتا ہے، یا سر درد مستقل ہو رہا ہو، کمر درد بھی ہو، صبح کے وقت اس کو احتلام زیادہ ہوتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اس میں پائی جائیں آپ کے پیشنٹ میں، تو یہ آپ کا پیشنٹ نقص وامکا کا پیشنٹ ہے، آپ اس میں نقص وامکا اس کو دے سکتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس رپورٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں احتلام ہو جاتا ہے، جاگنے کے بعد سر درد ہوتا ہے، جب احتلام ہوا ہے اور صبح جاگے ہیں تو سر درد ہوا ہے، یا روٹین کے ساتھ بھی اس کو جاگنے پر سر درد ہو رہا ہے، پیشاب کے بعد منی کا اخراج ہوتا ہے، جب پیشاب وہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا اخراج ہوتا ہے، تو یہ آپ کا پیشنٹ جو ہوگا وہ سیلینیم کو ہوگا، اور سیلینیم آپ اس کو 30 میں یا 200 میں آپ دے سکتے ہیں۔ 30 ایس پوٹینسی کی جو ڈوز ہے وہ آپ روزانہ 15 قطرے صبح شام دے سکتے ہیں، اور 200 کی جو خوراک ہے وہ آپ روزانہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک پیشنٹ کی دماغی حالت جو ہے وہ کمزور ہے، پیشاب میں ہلکے ہلکے اس کو جلن سی ہوتی ہے، غمگین زیادہ ہوگا، چڑچڑاپن اس میں زیادہ ہوگا، اریٹیشن اس میں زیادہ ہوگی، اس کی بیسک ریزن میں اس کی مشت زنی ہوگی، اور اس کا حافظہ بھی وہ شکایت کرے گا آپ کو کہ میرا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے، لاغری اس میں زیادہ ہوگی، کمزوری اس میں زیادہ ہوگی۔ تو یہ پیشنٹ آپ کا سٹیف سگیریا کا پیشنٹ ہے، آپ سٹیف سگیریا اس کو دے سکتے ہیں، اور سٹیف سگیریا آپ نے مدر ٹنکچر میں استعمال کرنا ہے، روزانہ کی خوراک دینی ہے اس کو 10 سے 15 قطرے، دن میں 2 سے 3 بار آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہیلپنگ تھراپی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک پیشنٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مسلسل مجھے احتلام ہو رہا ہے، اور مجھے جو ہے کمزوری بہت ہو گئی ہے، اور کثرت جماع کی وجہ سے بھی اس کی بیسک ریزن کثرت جماع ہوگی یا مشت زنی ہوگی، تو اس میں آپ اس کو چائنا دیں گے۔ چائنا کی 30 کی ڈوز بھی آپ دے سکتے ہیں، اور 200 کی ڈوز بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کی علامات کے مطابق آپ اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ نیٹ میور آپ دے سکتے ہیں ان پیشنٹس میں جو باوجود ہم بستری کے یہ پیشنٹ آپ کو شکایت کرے گا کہ میں بستری بھی کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی مجھے احتلام ہو جاتا ہے، مطلب اگر پیشنٹ شادی شدہ بھی ہے پھر بھی اس کو ہو رہا ہے، ایسا بھی کمزوری اس میں زیادہ ہے، خون کی کمی بھی اس میں ہے۔ اچھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف کنواروں میں ہو، جریان جو ہوتا ہے یہ شادی شدہ میں بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو آپ اس میں نیٹ میور دے سکتے ہیں، اور نیٹ میور 30 کی ڈوزز جو ہیں آپ ان کو صبح دوپہر شام کے حساب سے دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین دوائی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جریان ہو رہا ہے لیکن اس کی بیس میں سوزاک ہے، اور سوزاک کی وجہ سے اس کو ہو رہی ہوتی ہے، جریان ہو رہا ہوتا ہے، استادگی جو ہوتی ہے یا اس کو ہوشیاری جو ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے، کسی بھی خیال سے، کسی بھی وجہ سے، کپڑا لگنے سے، ٹچ کرنے سے اس کو ہوشیاری ہو رہی ہے، لیکن احتلام اس کو زیادہ ہو رہا ہے، جریان اس کو زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کینتھرس جو ہے وہ 30 میں آپ ساتھ دے سکتے ہیں۔
اور ساتھ میں اس کے آپ ہیلپنگ تھراپی بھی چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مشت زنی جو لوگ کرتے ہیں ان کے بیس اس کو پسینہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشت زنی جب کیا میں نے تو اس میں پسینہ آ گیا تھا، یا یہ کہتے ہیں کہ یوں بھی مجھے پسینہ آئے رہتا ہے، ہر وقت پسینہ ہوتا ہے، یا ہم بستری کے بعد ان کو جو دماغی کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو اس میں آپ اس کو کلکیریا کارب دے سکتے ہیں۔ کلکیریا کارب 30 کی ڈوز ان کے لیے بہت اچھی اور زبردست ڈوز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کلاڈیم دے سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں کلاڈیم بہترین دوائی کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں جن کو مشت زنی کی زیادہ عادت ہو، عضو تناسل ان کا بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہو، کمزور ہو، احتلام بغیر خواب کے بھی ہو جاتا ہے، خیال کے بھی ہو جاتا ہے، اور خیال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو کلاڈیم ان کے لیے بہت اچھی اور پیاری دوائی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بالکل سختی بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی کلاڈیم بہت اچھی زبردست دوائی ہے۔ اعلیٰ تناسل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پسینے ان کو آتے ہیں، کلاڈیم مدر ٹنکچر میں آپ وہاں یوز کر سکتے ہیں اور بہت اچھے زبردست رزلٹ ہیں اس کے۔ لائکوپوڈیم آپ ان مریضوں میں دے سکتے ہیں جو بالکل نامردی کی کیفیت تک پہنچ چکے ہوں احتلام کی وجہ سے، ان میں سختی بالکل نہ ہو، اور یہ موسٹلی ہمارے جو 60+ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں لائکوپوڈیم آپ چلا سکتے ہیں۔ موسٹلی ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بنا خواہش کے اخراج ہو جاتا ہے، پیشنٹ آپ کو رپورٹ دیتے ہیں جو ایلڈر ایج کے ہوتے ہیں، تو ان میں آپ لائکوپوڈیم مدر ٹنکچر بھی چلا سکتے ہیں، 30 اور 200 میں بھی آپ ان کو چلا سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہ آپ نے دیکھا علاج جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، علاج کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہدایات بھی ایسی ہیں جن پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جریان اور احتلام کے پیشنٹ کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھنا، اس وقت فوراً ایک گلاس پانی پینا، اگر گرمی ہو تو باسی پانی پی سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، اگر سردی کا موسم ہو تو تازہ پانی پینا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ سخت سردی اور برسات کا اگر موسم ہو تو اپنے کمرے میں ہی چہل قدمی کر لینی چاہیے، اگر موسم اچھا ہو تو آپ کو باہر سیر کے لیے بھی جانا ضروری جانا چاہیے۔ اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اجابت جو ہے، پخانہ جو ہے وہ کھل کر آتا ہے اور اس سے بھی منی کے اخراج میں افاقہ ہوتا ہے۔ صبح جب نیند کھل جائے تو اس وقت بستر پر سست لیٹے رہنا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نروس سسٹم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے اعضاء تناسل ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا نروس سسٹم سست ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمارے جو تناسلی اعضاء ہیں ان پر بھی اثر ہوگا، تو اس لیے یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بستر پر پڑے سست پڑے ہیں تو وہاں پر جلک یا مشت زنی کی عادت بھی پڑ سکتی ہے، تو اس لیے جو ہی نیند کھلے تو آپ کو فوراً اٹھ جانا چاہیے اور بستر چھوڑ دینا چاہیے۔ تازہ اور کھلی ہوا میں جانا چاہیے، اگر کہیں آپ دریا کے کنارے ہیں، کہیں ندی کے کنارے ہیں، سبزہ زار کے کنارے آپ جا سکتے ہیں، یا کسی پارک میں، لان میں، باغیچے میں بھی آپ سیر کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے RBCs جو ہوتے ہیں، جو ہمارے خون کے سرخ ذرات ہوتے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت صحیح ہوگی، تندرست ہوگی، جس سے آپ کے جریان اور احتلام کے جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا یا تازے پانی سے غسل کرنا یہ اعصاب کو طاقت دیتا ہے، جس سے ہمارے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور اس میں یہ مرض جریان کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، جو آج کل بہت زیادہ جس کی میں چاہوں گا کہ جو پرہیز ہے آپ کی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے عشق ناول ہو گئے، اسی طرح کے کوئی ڈرامے ہو گئے، یا اسی طرح سے جو ہمارے فحش لٹریچر ہوتے ہیں، فلمزیں ہوگی، یا ETC اس حوالے سے اور بھی کچھ مواد ہوتا ہے، جس طرح سے نیٹ ہو گیا، ان سے بہت زیادہ پرہیزی ضرورت ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اچھے دوستوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، نیک لوگوں میں جانا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، عالموں اور داناؤں کی محفل آپ کو اپنانی چاہیے تاکہ وہاں سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کے جو مائنڈ ہے وہ آپ کا سیٹ رہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ معلوماتی بکس جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی بکس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ غذا کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ آپ کو مقوی اور سادہ غذائیں استعمال کرنی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو طاقت دیں، اور سادہ غذا جس طرح سے ہماری نیچرل فوڈز ہوتے ہیں، گھی ہو گیا، دودھ ہو گیا، ڈیری پروڈکٹس ہو گئے، فروٹ ہو گئے، فروٹ جوسز ہو گئے، اور سبزی ویجیٹیبلز جتنے بھی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ مکئی کی روٹی ہو گئی، اور چاول، گاجر، مطلب یہ تمام جتنی سبزیاں اور فروٹس ہیں، موسم کے حوالے سے تازہ پھل لینا بھی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی، ان سے بھی ہماری جریان اور احتلام کی جو ہے کمی ہوتی ہے، مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ احتلام کا سب سے 90% جو لوگوں میں ہوتا ہے وہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قبض کو روکنے کے لیے بھی بہت چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ قبض کا اس کے لیے احتیاطیں ضروری ہیں، اور وہ قبض آپ نے روکنی ہے غذا کی مدد سے اور اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے۔ بعض اوقات ہم قبض کشا چیزیں لے لیتے ہیں، قبض کشا گولیاں لے لیتے ہیں یا دوائیں لے لیتے ہیں، جن سے وقتی طور پر تو قبض کھل جاتی ہے، لیکن قبض جو ہے، اگر آپ نے آرٹیفیشل طریقے سے قبض کا اگر علاج کیا ہے تو وہ آپ کا بجائے فائدہ دینے کے نقصان بھی ہوتا ہے کہ قبض زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نیچرل طریقے سے آپ کو غذا کی مدد سے، پانی کا زیادہ مقدار پینے سے آپ کی قبض جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح کی سیر کریں گے اور ورزش کریں گے، اور ڈیری پروڈکٹ کا استعمال زیادہ کریں گے، جس سے آپ کی قبض نہیں ہوگی، اور قبض کشائی میں مدد ملتی ہے۔ کھلی ہوا کی جو سیر ہے اس سے بھی آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ رات کا کھانا جو ہے وہ کم از کم سونے سے 2 گھنٹے قبل آپ لیں۔ رات کو 2 گھنٹے آپ اگر سونے سے پہلے آپ رات کا کھانا لازمی لیں، کیونکہ اس میں 2 گھنٹے کا وقفہ، کم سے کم 2 گھنٹے کا وقفہ ہونے سے آپ کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، معدہ پر بوجھ نہیں پڑتا۔ جب معدہ پر بوجھ نہیں پڑے گا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہمارا اعصاب ہیں اس کی وجہ سے آپ کو جریان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دودھ اور پانی کا استعمال کرتے ہیں تو بھی کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے آپ کو لینا چاہیے، سونے سے پہلے لینا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے جو بستر ہوگا، جس بندے کو، جس پیشنٹ کو جریان کا پیشنٹ ہو، اس کا بستر نہ تو نرم ہو نہ زیادہ گرم ہو، کیونکہ جتنا زیادہ بستر گرم ہوگا تو حرارت کی وجہ سے بھی طبیعت میں ایک اکساہٹ سی پیدا ہوتی ہے، تو وہاں پر میں نے کہا اخراج ہو جاتا ہے اور جریان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا بستر جو ہے وہ بھی نرم اور نہ زیادہ گرم ہو۔ رات کے وقت میں ہوٹلنگ نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سادہ غذا لینی چاہیے، کھٹائی نہیں لینی، دہی نہیں لینی، یا تیل کی تلی ہوئی چیزیں، یا جس طرح سے آئلی چیزیں، جس طرح آئلی سٹف ہوتا ہے وہ بھی آپ نہ لیں، جس کی وجہ سے آپ کے معدے پر پریشر بڑھتا ہے اور اس وجہ سے بھی آپ کو جریان ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے صبح اور رات کو سوتے وقت عضو تناسل کو اچھی طرح سے مسل کر دھونا بھی ایک بہت اعلیٰ علاج ہے، اور سوتے وقت پیشاب کر کے سونا ہے، آپ کو یورین پاس کر کے سونا ہے۔ اس سے بھی آپ کو رات کو اگر لیٹ نائٹ اگر آپ کو پیشاب آ جاتا ہے، پیشاب کی حاجت ہو رہی تو اس وقت بھی فوراً آپ اٹھ کے اس کو پیشاب کر لیں، جو تاکہ آپ کا مثانہ جو ہے اس پر بوجھ نہ پڑے، اور مثانہ کے بوجھ پڑنے سے اکساہٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جریان کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور جریان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے مشروبات ہو گئے، جس طرح سے چائے ہو گئی، کافی ہو گئی، کولڈ ڈرنکس ہو گئے، کاربونیٹڈ جوسز ہو گئے، یا اس سٹائل کے جو سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ ایوائڈ کریں لینے میں۔ ان سے بھی آپ کو یہ چیز آپ کی بڑھ سکتی ہے اور جریان آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو جی دوستو، یہ آج میں نے آپ کو بتائی ہے، اور کافی لمبی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ ہماری جو جریان ہے یا سپرمیٹوریا ہے اس پر کس طرح سے ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج کیا ہے، اور ساتھ میں اس کی ہدایات اور احتیاط کیا ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔